आवाज़ आ रही? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तमाम मीडिया के भाइयों बहनों का शुक्रिया जो इधर तशरीफ़ लेके आए, तमाम हुकूमती अफसरान जो मेरे साथ इधर आए और वज़रा जो उनका भी शुक्रिया। बिलखुसूस हुकूमती अफसरान का मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हामिद याकूब साहब का, आसिम साहब का, चेयरमैन SBR आसिम साहब का, हामिद याकूब साहब की टीम, ख़ास तौर पर तनवीर भट्ट साहब और इनकी तमाम टीम, आफाक कुरैशी साहब, अनवर शेख साहब, इन लोगों ने, जुल्फ़िकार यूनुस साहब ने, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और डॉक्टर साहिबा और मेरी बहुत मदद करी इस बजट को बनाने में। तो हमारी तरफ से इन तमाम हुकूमत के अफसरान का बेहद शुक्रिया। और इसके अलावा जो दीगर वज़ारतों में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री में, दीगर वज़ारतों में जो मेहनत हुई है इस मुश्किल वक्त पे, इसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और ये एक बात समझ में आती है कि अल्लाह की मेहरबानी से लोग रात भर काम करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत के अफसर। और मेरे ख़्याल से इन लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से शायद ये जो 15% हमने दी है वो एकदम जस्टिफाइड है। सो आई थैंक ऑल माई टीम फॉर द ग्रेट वर्क दैट दे हैव डन in helping Dr. Aisha Pasha and myself in formulating this budget. मैं सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी पे खड़ा हुआ है। मेरे ख़्याल से कम से कम जब से मैं 30 साल से पढ़ के जब से आया हूँ अमेरिका से, उसके बाद से मैंने कभी इतना मुश्किल गंभीर वक्त नहीं देखा है कि जहाँ पे एक तरफ इंटरनेशनली बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बदतर से बदतर हो गई है और ऐसी जगह पे पहुँच गई है कि जहाँ पे जो मसाइल हैं इसको हम हल करने के लिए हमने कोई हल करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मसाइल बढ़ाते रहे। मैं आपको इससे पहले कि सारे बजट की तफसील दूँ, मैं आपको एक दो चीज़ें फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि इस रवा माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। 1100 अरब रुपए हम 100 अरब यूनिट बना के कंज्यूमर्स को पहुंचाते हैं, जिसका बिल करते हैं 100 अरब यूनिट। तो इसका मतलब है कि हमने 11 रुपया सब्सिडी दी है बिजली को सस्ती करने में, अब जो बिजली के बिल में जो गैप आ रहा है उसको करने में। इसके अलावा 500 अरब रुपए की हमने सर्कुलर डेट को किया है। तो इसका मतलब है कि 500 अरब रुपए का ये सर्कुलर डेट जो होता है ये पावर सेक्टर लॉसेस होते हैं, इसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। एक्चुअली ये पावर सेक्टर डेट्स हैं, तो ये भी हमने देने हैं। तो 500 अरब रुपए का एक और नुकसान हुआ। तो इसका मतलब है कि 16 रुपए पर यूनिट तो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है बिजली की और 17-18 रुपए डिपेंड करता है कंज्यूमर्स, कहीं कहीं 24 रुपए आप दे रहे हैं, आवाम दे रही है। और ये 16 रुपए भी आवाम दे रही है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये भी आवाम के ही पैसे हैं जो आवाम दे रही है और कहीं ना कहीं महंगाई में देती है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने में देती है, कहीं ना कहीं सूद रेट बढ़ने में देती है। तो ये भी आवाम दे रही है 16 रुपये, और 18-20 रुपये जो आप दे रहे हैं वो भी आवाम दे रही है। तो हम 30-35 रुपये का बिजली का यूनिट बना रहे हैं। और मैं आपको अब भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट पावर जनरेशन प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो फिर ये क्यों इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसकी बड़ी वजह मायर एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारा जो बिजली का रेट सेट करने के जो निज़ाम है उसमें कुछ सुकुम हैं। हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो अनबेरेबली हाई हैं और पिछले 3-4 सालों में कोई काम इस पर नहीं हुआ है। हमारा बिल कलेक्शन का रेट जो है वो बहुत कम है। आप जिन लोगों को बिजली दे रहे हैं उनकी आप बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे सुकुम हैं। लेकिन ये जब 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं वो नहीं करना चाह रहा, अलार्मिस्ट नहीं होना चाह रहा हूँ, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ कि इसकी गलती है उसकी गलती है, कि अगर इस चीज़ को ठीक नहीं किया, इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया तो ये मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती है। 1600 अरब रुपए बाय द वे इज़ मोर देन द डिफेंस बजट। सो मतलब आप ये सोच लीजिए कि ये 1600 अरब रुपए इज़ 3 टाइम्स मोर देन द रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। तो ये आप सोचिए कि कितना बड़ा आपने इधर नुकसान किया है। फिर आते हैं हम गैस के शोबे में। गैस के शोबे में भी तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है, जिसमें PM पैकेज भी है। हम जो गैस दे रहे हैं वहाँ पे ये 400 अरब रुपए तो एक नुकसान हो गया। जो नुकसान नहीं नज़र आ रहा है ये कि 1400 अरब रुपए का आपने गैस में सर्कुलर डेट कर दिया। 200 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2 सालों में SNGPL ने सिर्फ सर्दियों में करा है, जब आपने LNG को डोमेस्टिक गैस में बेचा है। अब आप $20 की गैस लेकर $2 में बेच रहे हैं या $1 में बेच रहे हैं, तो वो मुल्क ये कहाँ से लाएगा पैसे? हम अपने आप को ही सब्सिडी दे रहे होते हैं ना।
جب ہم پیٹرول میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، ڈیزل میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے. اور پھر آپ کن کو سبسڈی دے رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی گزارش کری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروفائل جو پیٹرول استعمال کرتا ہے وہ کون ہے، اور جو سبسڈی دے رہا ہوتا ہے اس کی پروفائل دیکھ لیجئے. سبسڈی ایک پاکستان کا اوسطاً انکم والا آدمی دے رہا ہوتا ہے جس کی انکم 50,000 روپے مہینے سے کم ہوتی ہے. یہ سبسڈی دے رہا ہوتا ہے. جو پیٹرول کی سبسڈی لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے ایوریج پہ. کوئی کم بھی ہوتی ہے، کوئی زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایوریج پہ. اسی طرح جو بجلی کے علاوہ مطلب جو گیس کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں دیگر انڈسٹریز کو وغیرہ، تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو بھی ریجنلی نان کمپیریٹیو ٹیرف دینا چاہیے. جس کو ہم نے مل کہا ہے کہ آپ لگائیں، اور ان کو پچھلی حکومت نے گو کے وعدہ کیا ہو. اگر پنجاب کے اندر پچھلی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ گیس دے گی، اور اگر گیس نہیں دے پا رہے تو یہ غلطی ہے. ہم اس کو گیس دیں گے، کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اس سے روزگار آتا ہے، اس سے ایکسپورٹس آتا ہے. یہ بات کلیئر ہے. اور ریجنلی کمپیریٹیو دیں گے. اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں سستی گیس مل رہی ہوگی تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس نہیں دے سکتے. یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے میرے لیے ذہن میں. اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے. لیکن آپ اس طرف دیکھیں کہ جو آپ 400 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، 200 ارب کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایس این جی پی ایل کا نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کا 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے. پی ایس او کے پاس اس وقت 500 ارب روپے کی اکاؤنٹ ریسیویبلز ہو گئے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل کمپنیز سے بڑے پیسے کمائیں، اس کا ٹیکس بڑھا دیں. اور روز مجھے کہتے رہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لگا دیں ٹیکس، جیسے ہم نے کچھ بینکنگ کمپنیز پہ لگایا ہے. اور میں ہمیشہ ان سے التجا کرتا تھا کہ سر نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ 3 بڑی کمپنیاں ہیں، وہ حکومت کی، اور مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو مجھے ہی سبسڈی دینی پڑے گی ان کو، مجھے ہی پیسے لینے کے لیے. لیکن جو ہم نے ان کا حال کیا ہوا ہے، جو جس جہاں پہ ہم گیس کے سبسڈیز لے کے چلے گئے، جہاں پہ ہم گیس کا حال کیا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 20% میرے خیال سے ایس ایس جی سی کے اندر یو ایف جی ہے، یعنی کہ 200 ملین کیوبک فٹ گیس، $200 ملین کی گیس وہ ہوا میں اڑا جاتی ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے. ان اکاؤنٹڈ فار گیس. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے. یہ $200 ملین مہینے کا یہ ملک کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے $2.5 بلین. میں امریکہ جا چکا ہوں، دوحہ جا چکا ہوں، 2 مرتبہ باہر ٹرپ کر چکا ہوں $1 بلین کی نیکسٹ قسط کے لیے. آپ 2.4 بھی، اور میرے ساتھ حامد صاحب بھی گئے ہیں، عاصم صاحب بھی گئے ہیں، دیگر لوگ، میں ڈاکٹر صاحبہ گئی ہیں، اور $2.4 بلین کی گیس ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں ہر سال، صرف ایس ایس جی سی کے سسٹم سے. شاید اتنی ہے، اس سے تھوڑی سی کم ایس این جی پی ایل کے سسٹم سے اڑتی ہے. ہمیں اس گیس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ملک کو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ یہ ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. آج یہ بڑی مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے، کسی سے پیکج لے لیں یا کسی سے لون لے لیں یا کسی سے جو بھی آپ کہہ کے ڈپازٹ لے لیں، جو بھی کہہ کے لے لیں. یہ پاکستان ایک باوقار ملک ہے، باوقار لوگوں کا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے. ہم کو کہیں نہ کہیں اپنی معیشت سدھارنی ہوگی. ہم اس قسم کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے جس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں کل بھی کہا تھا، میں پھر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. اور اگر میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو خان صاحب نے فروری کے اینڈ پہ، مارچ میں، جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری، اور جو انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے آئل اور پیٹرول کی، آئی ایم ایف کا معاہدے کے برخلاف خود معاہدہ کرا تھا انہوں نے. وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسڈی دی ہے، بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں ملک کے باہر. کبھی سنگاپور کو چلے جاتا ہے، اور 6-8 سال تک وہ نہیں آتے، پھر واپس کراچی یا لاہور یا جہاں پہ بھی رہتے ہیں. وہ اس قسم کی حرکت کری ہے انہوں نے. اس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا، مطلب یہاں پہ کیا کہتے ہیں شاید. یہ ملک کس طرح چلتے ہیں، ملک کس طرح چلتے ہیں. شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے ہیں، اللہ کی مہربانی سے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس نے مشکل فیصلے لیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پہ جتنے لوگ اس پینل پہ بیٹھے ہیں، ہم بڑے پریولیج لوگ ہیں. آپ لوگ بھی سارے بڑے پریولیج لوگ ہیں. جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں تو بہت ہی زیادہ پریولیج لوگ ہیں. جو کہ عام پاکستانی ہے وہ پریولیج نہیں ہے. اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے. اور اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہے آپ کو، کہ آپ مشکل فیصلے نہ لیں. اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انشاءاللہ. تو یہ کام کریں گے. یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے. بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال کے بجٹ کے اندر جو تقریباً 4,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. ٹھیک،
یہ میں نمبر کھول لیتا ہوں. شہباز رانا کو مجھ سے زیادہ نمبر یاد ہوتے ہیں. کتنے کا ڈیفیسٹ آتا ہے؟ 4600 کا. 4598. اب 2 ارب کا بھی چلو خان صاحب کے کھاتے میں زیادہ نہیں ڈالتے. 4598 کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. پچھلے 3 سالوں میں, یہ 4 سالوں میں آپ جب جانتے ہیں, اور یہ بڑا آسان ہے, یہ تو چیک کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تاریخ کے سب سے 4 بڑے ڈیفیسٹ جو ہے وہ عمران خان نے کیے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ 20 سال میں جتنا, 3 سال پونے 4 سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لی ہے, اتنی جو ہے وہ ڈیٹ 71 سال میں لی گئی تھی, اس کا 80% لے لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس سال میں چھوڑ کے گیا تھا اس سال 1499 ارب روپے ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی تھی. 1499 ارب روپے. اس سال ہم نے 3950 ارب روپے کا تخمینہ رکھا ہے. کہ آپ مطلب یہ کہ 2500 ارب روپے اور دے رہے ہیں صرف ڈیٹ سروسنگ میں. یہ 2 ڈیفنس کے برابر ہو گیا. مطلب یہ ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے 7000 ارب روپیہ, 7004 ارب روپے. نان ٹیکس ریونیو ہمارا 2000 ارب ہو جائے گا, تو یہ 9000 ارب ہو جائے گا. 7 میں سے تقریباً 4000 ارب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو, تو 3000 ہمارے پاس نیٹ بچتا ہے, اور 2000 میرے پاس اس کا آئے گا نان ٹیکس ریونیو کا. 5000 بچتا ہے, اس میں سے 4000 آپ نے دے دیا صوبوں کو, 4000 دے دیا ڈیٹ سروسنگ میں. اب 1000 ارب روپے رہ گئے. 1000 ارب میں پوری ہم کو اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1500 ارب روپے, 1100 ارب روپے تو صرف کیش ہم نے سبسڈی دی ہے پاور سیکٹر کو. 300 ارب روپے سے زیادہ ہم نے کیش سبسڈی دی ہے اس کو. 1000 ارب کے اندر ہم کو پوری سویلین گورنمنٹ چلانی ہے, پوری ملٹری چلانی ہے, سبسڈیز دینی ہے. اس کے بعد گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اسلام آباد, ان سب کو بھی فاٹا, ان سب کے بھی پیسے وفاق دیتی ہے, جو کہ سیریسلی صوبوں کے پول سے ہونے چاہیے, لیکن وفاق دیتی ہے. تو یہ پھر اس کے بعد پیسکو ہوتا ہے, یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن ہوتا ہے, دوسری دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر میں ایمانداری سے اکاؤنٹنگ کروں, اگر یہ حکومت اس طرح اکاؤنٹنگ کرے جس طرح ہم پرائیویٹ کمپنیز کو انسسٹ کرتے ہیں, تو جو ایس او ای کے لاس ہیں وہ اپنی بکس میں لینے پڑیں. تو 600 ارب روپے وہ چلے گئے. پھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اپنے بک میں لینے پڑیں. تو 1000 ارب روپے گیس اور پاور کے ملا کے وہ چلے گئے. تو پہلے دن -600 پہ ہم آتے ہیں. یہاں سے یہ ملک کو ہم ملا ہے, یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے. یہ ملک کے اندر میں اب بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے وسائل ہیں اس کے اندر, ہم نے اس کا 5% بھی استعمال نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہندوستان, بنگلہ دیش اتنے آگے ہو سکتے ہیں, اگر ہندوستان کے پاس 600 ارب روپے, 600 ارب ڈالر کا وہ ہو سکتا ہے فارن ایکسچینج ریزرو, تو کیا وجہ ہے پاکستان پہ نہیں ہو سکتا؟ ہم تو 90s کے اندر تو ان سے آگے ہوتے تھے. ہر سال ہماری گروتھ زیادہ ہوتی تھی, ہماری مینجمنٹ اچھی ہوتی تھی. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم آگے نہیں ہو سکتے؟ ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان کے اندر تو ویسٹ پاکستان کی GDP جو تھی وہ 40% پر کیپٹا زیادہ ہوتی تھی ایسٹ پاکستان سے. آپ مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم مطلب اس نہج پہ آ گئے؟ مس مینجمنٹ ہے. اور اب ہم مینجمنٹ کریں گے. میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں. تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم یہ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی, آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں, اور آپ کا قوم کا نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 7000 ارب روپے ہم جمع کریں گے, 2000 ارب روپے ہم جمع کریں گے. اور اس کے بعد اخراجات کے اندر ہم نے کوشش کری ہے, اخراجات ٹوٹل اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں, 9500 میں صرف 3% بڑھ رہے ہیں. اور اگر میں ڈیٹ سروسنگ کو نکال دوں تو میں نے ٹوٹل اخراجات کم رکھے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم نے سبسڈی کاٹی ہے. ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے اور گیس سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے. اب اگر پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کو ہم سبسڈی دیں گے تو ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا. انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا, مہنگائی ادھر آ جائے گی, مجھے بورو کرنا پڑے گا, اور بورو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. تو جب ہم کوئی چیز بڑھاتے ہیں, اگر ہم کوئی ٹیکس بڑھاتے ہیں, اگر کوئی بڑھاتے ہیں, تو یہ دیکھیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے اگر نہ کریں تو یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا.